खुदावंद यसु मसीह के मुबारक, जलाली, अजीम, बेमिसाल, लाजवाल, पुरजलाल और बाकमाल नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं हूँ आपका खादिम तारिक वारिस, प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें लेकर आपके सामने। मैं FGA बाइबल कॉलेज लाहौर में बाइबल टीचर और वाइस प्रिंसिपल हूँ और आज आपके सामने ईद पेंतिकोस्त और रूहुल कुद्स के मौजू पर पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। ईद पेंतिकोस्त के अय्याम हैं और आज हम कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल की किताब में से देखेंगे कि जब ईद पेंतिकोस्त पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो उसमें उस ज़माने और आज हमारे ज़माने के लिए क्या पैगाम है। मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस में से रसूलों के अमाल की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 13 तक मैं किताबे अक़दस में से आपके सामने तलावत फरमाऊंगा। यहाँ यूं मरकूम है, अमाल 2:1-13। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताजिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फरूगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और कुरीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशे में है। आमीन। अजीज भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये इक्तबास मैंने रसूलों के अमाल की किताब में से आपके सामने पढ़ा है। कलीसियाई रवायत के मुताबिक अमाल की किताब मुकद्दस लूका ने पाक रूह की हदायत, रहनुमाई और इल्हाम से लिखी। इसके अलावा लूका की इंजील का मुसन्निफ भी मुकद्दस लूका ही को माना जाता है। लूका की इंजील
اور اعمال کی کتاب میں دو بڑے اہم واقعات ہیں۔ لوکا کی انجیل میں اہم واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنا، جو کہ اس انجیل کے آخر میں رونما ہوتا ہے۔ اعمال کی کتاب کا اہم ترین واقعہ دوسرے باب میں عید پینتیکوست کے موقع پر روح القدس کا نازل ہونا ہے۔ لوکا کے نزدیک جتنا اہم خداوند یسوع کا صلیب پر جان دینا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اسی طرح اہم اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں عید پینتیکوست کے موقع پر روح القدس کا نازل ہونا ہے۔ روح القدس کا موضوع رسولوں کے اعمال کی کتاب کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ 54 مرتبہ اعمال کی کتاب میں صریحاً یعنی واضح طور پر ایکسپلیسٹلی مقدس لوکا نے روح القدس کا ذکر کیا ہے۔ نئے عہد نامے کی کسی بھی کتاب سے زیادہ مرتبہ اعمال کی کتاب میں روح القدس کا ذکر آیا ہے۔ اسی لیے علماء کا خیال ہے کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کو ہم پاک روح کے اعمال کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ روح القدس کے اعمال کی کتاب بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کس طور سے خدا نے اپنی حضوری یسوع مسیح کی جگہ اپنے شاگردوں کو اپنی موجودگی اس نے پاک روح کے وسیلے سے بخشی، اور روح القدس کا یہ غیر معمولی مافوق الفطرت اور اگر کہا جائے تو دھماکہ خیز نزول عید پینتیکوست کے موقع پر ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس اقتباس میں سے ہم چند اہم باتیں سیکھیں، میں مختصراً آپ کے سامنے عید پینتیکوست کا مقصد اور جو ہے بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم خروج کی کتاب باب نمبر 23 اور آیت نمبر 16 دیکھیں تو وہاں پر ہمیں عید پینتیکوست کا ذکر ملتا ہے۔ خروج 23:16 میں خدا نے قوم اسرائیل کو حکم دیا، اور جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا۔ عید پینتیکوست اصلی تاریخی سیاق و سباق میں فصل کاٹنے کی عید تھی۔ یہ عید فصح کے 50 دن بعد آتی تھی، اور یہودی لوگ اس موقع پر خوشی مناتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے، جشن مناتے تھے کہ خدا نے انہیں فصل بخشی ہے، اور وہ اس فصل کو کاٹنے کی خوشی مناتے تھے، کیونکہ اس میں ان کے لیے پیغام یہ تھا کہ اگلے سال کے لیے اب ان کے پاس اناج کا ذخیرہ موجود ہے، جس کو استعمال کر کے وہ زندہ اور سلامت رہیں گے۔ پھر خروج 34:22 میں بھی ہمیں عید پینتیکوست کا ذکر ملتا ہے۔ وہاں یوں لکھا ہے، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا۔ اس عید کو عید پینتیکوست اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عید فصح کے 50ویں کے بعد 50ویں دن منائی جاتی تھی۔ رومن کیتھولک ٹریڈیشن میں اسے عید خمسین بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 50واں۔ اوریجنلی یہ فصل کی کٹائی کی عید تھی۔ یہودی لوگ جب فصل کاٹتے تو خدا کے حضور شکر گزاری کرتے،
خدا کے حضور جشن مناتے، خدا کے حضور خوشی مناتے کہ اس نے انہیں فصل بخشی اور وہ اسے کاٹ سکے، اور اس شکر گزاری میں عید پینتیکوست یا عید خمسین جو ہے سیلیبریٹ کی جاتی۔ اس کے بعد جب یہودی تاریخ آگے بڑھی تو یہ عید فصل کی کٹائی کا جشن منانے سے ایک سٹیپ اور آگے اہم عید بن گئی، اس طرح سے کہ جب خدا نے قوم اسرائیل کو مصر سے رہا کرنے کے بعد کوہ سینا پر اپنی شریعت دی اور ان کے ساتھ موسیٰ کے وسیلے سے ایک عہد باندھا، تو یہودی لوگوں نے عید پینتیکوست میں فصل کی کٹائی کے جشن کے ساتھ ساتھ شریعت کے دیے جانے کا جشن بھی شامل کر لیا۔ دوسرا مقصد، اور خاص طور پر جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور مقدس لوکا نے پاک روح کی ہدایت سے اعمال کی کتاب لکھی، تو اس وقت یہودی لوگ جب عید پینتیکوست مناتے تھے تو وہ یاد کرتے اور شکر گزاری مناتے اور خوشی کرتے کہ خدا نے کوہ سینا پر انہیں موسیٰ کے وسیلے سے شریعت دی، the law، اور ان کے ساتھ خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے جو ہے عہد باندھا۔ اور تیسری بات، یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جسے قمران کی جماعت کہا جاتا تھا، قمران کمیونٹی۔ قمران کا علاقہ شہری آبادی سے باہر ایک جو ہے ریگستانی علاقہ تھا، جہاں پر یہودیوں کا ایک فرقہ جو قمران جماعت یا قمران برادری کہلاتا تھا، وہ وہاں رہتے تھے، اور ان کی روایت تھی کہ عید پینتیکوست کے موقع پر وہ اپنی جماعت میں نئے ممبران کو شامل کرتے تھے۔ قمران جماعت کے لیے، قمران کمیونٹی برادری کے لیے عید پینتیکوست نئے ممبران کو اپنے فرقے میں شامل کرنے کا دن تھا۔ یہ تین باتیں ہیں عید پینتیکوست کے پس منظر کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر ایک، خروج کی کتاب کے مطابق فصل کی کٹائی کی عید۔ نمبر دو، خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں شریعت کا دیا جانا اور موسیٰ کے وسیلے سے کوہ سینا پر عہد باندھا جانا، اس کی شکر گزاری اور جشن بھی شامل کیا گیا۔ اور پھر نمبر تین ہے کہ قمران جماعت اس عید کے موقع پر اپنی برادری میں نئے ممبران کو شامل کرتی تھی۔ اب اس اقتباس میں جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مختلف طریقے سے اس اقتباس میں یہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چار باتیں اب میں ٹیکسٹ میں سے، متن میں سے آپ کے سامنے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں رکھنے لگا ہوں۔ اعمال 2:1-13 میں سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنے لگا ہوں کہ عید پینتیکوست کے موقع پر پاک روح کا نزول نئے عہد کا نشان ہے۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ یہودی لوگ اس بات کو عید پینتیکوست کے موقع پر یاد کرتے کہ خدا نے کوہ سینا پر موسیٰ کے وسیلے ان کے ساتھ عہد باندھا اور انہیں شریعت دی۔ اب خدا پاک روح کو نازل کر کے مسیحی ایمانداروں کو یہ بتا رہا ہے کہ شریعت کی جگہ اب تمہیں روح القدس بخش دیا گیا ہے، اور موسیٰ کے عہد کی جگہ یسوع مسیح اور پاک روح کے وسیلے سے ایک نیا عہد تمہیں عطا کر دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری اور تسلی اور امید اور حوصلہ افزائی کی یہ بات ہے عزیزو ہمارے لیے۔ روح القدس کا نازل ہونا اس بات کا اظہار ہے
کہ اب ایک نیا عہد شروع ہو گیا ہے، خدا کی بادشاہی اس دنیا میں شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ زمانہ لوگوں کے نئے مخلوق بننے کا زمانہ ہے، یہ نئے عہد کا زمانہ ہے جس میں خدا پرانے عہد نامے میں کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یرمیہ کی کتاب کے باب نمبر 31 کی آیت نمبر 31 اور آنورڈ میں یہ وعدہ کیا گیا کہ خدا ایک نیا عہد اپنے لوگوں سے باندھے گا، اور وہ عہد جو ہے خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے لوگوں سے باندھے گا۔ یہ ہے یرمیہ 31 باب اور اس کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 33 تک، بلکہ اگر آپ آیت نمبر 34 تک پڑھیں تو آپ کو یہ بیان ملے گا کہ خدا جو ہے ایک نیا عہد باندھے گا، اور اس عہد میں جو ہے خدا اپنی شریعت لوگوں کے دلوں پر لکھے گا۔ اور اب پینتیکوسٹ پر پاک روح کا نازل ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ اب شریعت لفظی نہیں بلکہ پاک روح کے وسیلے سے دلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حزقیل کی کتاب کے باب نمبر 34 میں بھی خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نیا عہد باندھے گا، اور اس نئے عہد میں جو ہے خدا اپنے روح کو اپنے لوگوں پر نازل کرے گا۔ باب نمبر 36 آیت نمبر 24، 25، 26، 27، 28 میں ان باتوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر حزقیل 36، 26 میں لکھا ہے کہ میں نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور پھر 27 آیت میں لکھا ہے میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ یسایہ 61 باب میں بھی ایک نبوتی وعدہ ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، یہ یسوع مسیح میں پورا ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ وعدہ جو ہے اس کی کلیسیا پر جب پاک روح نازل ہوا ان میں بھی پورا ہوا۔ پھر یوئیل کی کتاب بھی پرانے عہد نامے کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ وعدہ کیا گیا کہ آخری دنوں میں خدا اپنے روح میں سے ہر فرد و بشر پر جو ہے ڈالے گا، اور جوان رویا دیکھیں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ تو جو ہے یہ سارے وعدے یسایہ کے، یرمیہ کے، حزقیل کے، یوئیل کے، یہ وعدے اب اعمال دوسرے باب میں عید پینتیکوسٹ کے موقع پر پورے ہو رہے ہیں، جب شریعت کی جگہ یسوع مسیح اور اب روح القدس نے لی ہے، اور اب ہم موسیٰ کے عہد میں نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے بعد روح القدس کے عہد میں زندہ ہیں۔ سو آج کا عہد نئے عہد نامے کے مطابق روح کا عہد ہے جو یسوع مسیح کے کیے گئے وعدے کے وسیلے سے شروع ہوا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اب ہم نئے عہد کے لوگ ہیں، اور یہ عہد روح کا عہد ہے، اور خدا کی بادشاہی یعنی اس کی حکمرانی پاک روح کے وسیلے سے ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں پر ہے۔ وہ کوئی سیاسی یا قومی بادشاہی نہیں ہے بلکہ خدا کی بادشاہی عالمگیر اور اس کے جو ہے پوری دنیا میں اس کے مشن پر مبنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آلریڈی بیان کیا کہ عید فصح کے بعد 50ویں دن عید پینتیکوسٹ منائی جاتی، فصل کی کٹائی کی عید، شریعت کے دیے جانے کی یادگار، خدا کے موسیٰ کے ساتھ عہد کی یادگار، اور اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کا رشتہ اپنے لوگوں کے ساتھ موسیٰ کی شریعت کے وسیلے سے نہیں ہے بلکہ پاک روح کے وسیلے سے ہے۔ سو آپ کا میرا خدا کے ساتھ رشتہ یسوع مسیح کے نام میں پاک روح کے وسیلے سے ہے۔ عید پینتیکوسٹ ہمیں یہ یاد دلاتی اور ہمارے سامنے یہ سوال رکھتی ہے کہ کیا میں پاک روح کی رہنمائی اور قوت میں
خدا کے ساتھ اس نئے عہد کے رشتے اور تعلق میں چل رہا ہوں یا نہیں؟ سوال کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اب شریعت اور موسیٰ کے عہد کی جگہ پاک روح اور یسوع مسیح نے لے لی ہے تو کیا اب ہمیں شریعت پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے؟ یہ بڑا اچھا اور اہم سوال ہے۔ اس تعلق سے اس بات کو سامنے رکھیں کہ عزیزو، اب ہم پرانے عہد نامے میں جو رسوماتی شریعت تھی، سیریمونیل لا تھا، اس سے آزاد ہو چکے ہیں۔ رسوماتی شریعت سے مراد ہے قربانیوں کا نظام، یہودی عیدیں اور ختنے کا حکم اور سبت کی پابندی، اور جو ہے یہودی شریعت کے جو کئی اور رسوماتی قوانین تھے، اب ہم ان سے چھوٹ گئے ہیں۔ ہمیں اپنی نجات کے لیے قربانیاں چڑھانے، سبت کا دن ماننے اور یہودی عیدیں منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے فضل کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور خدا عید پینتیکوست پر نازل ہونے والے پاک روح کے وسیلے سے ہمیں نیا بنا دیتا ہے، نئی پیدائش دے دیتا ہے، نئی زندگی بخش دیتا ہے، نیا جیون عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، رسوماتی شریعت کے ساتھ ساتھ ہم معاشرتی شریعت سے بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں پرانے عہد نامے میں شریعت کی، 3 types of law۔ نمبر 1 سیریمونیل لا، رسوماتی شریعت، ہم اس سے آزاد ہو گئے ہیں، میں نے بیان کیا ہے۔ نمبر 2 سول لا، یا کئی اس کو سیوک لا بھی کہتے ہیں، معاشرتی شریعت، اس سے بھی ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنے مکان کی چھتیں کیسی بنانی ہے، آپ نے جب کپڑے سلوانے ہیں تو کون سا دھاگا استعمال کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے، آپ کے جو بالوں کا انداز اور آپ کی داڑھی کے کونے جو ہیں ترچھے ہونے چاہیے یا نہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی ایسے معاشرتی قوانین تھے جن سے جو یہودیوں پر لاگو تھے، لیکن اب ہم ان سے بھی چھوٹ چکے ہیں۔ سو ہم رسوماتی شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم جو ہے معاشرتی شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن پاک روح کی قوت سے یسوع کے نام میں ہم نے اخلاقی شریعت کی پیروی آج بھی کرنی ہے، کیونکہ اخلاقی شریعت کا بنیادی تعلق جو 10 احکام ہے ان سے ہے۔ اور گلتیوں 6 باب کی جو دوسری آیت ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب ہم موسیٰ کی شریعت کے پابند نہیں ہیں بلکہ مسیح کی شریعت کے پابند ہیں۔ لکھا ہے تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ سو ہماری نجات اب موسیٰ کی شریعت کے وسیلے سے نہیں بلکہ مسیح یسوع کے نام پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہے۔ اور عید پینتیکوست ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح نے پاک روح کو نازل کر کے ہمیں یہ قوت اویلیبل کر دی ہے، دستیاب کر دی ہے کہ ہم مسیح کی شریعت یعنی اس کے اخلاقی احکامات پر عمل کریں، اس لیے نہیں کہ ہمیں اس کے وسیلے سے نجات مل جائے بلکہ اس لیے کہ دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم نجات یافتہ لوگ ہیں۔ خدا نے پہلے قوم اسرائیل کو جو ہے خروج بخشا، یعنی مصر کی غلامی سے آزادی دی، پھر ان کو کوہ سینا پر شریعت عطا کی۔ آج بھی خدا پہلے ہمیں ایمان کے وسیلے سے فضل کی بدولت گناہوں سے نجات دیتا ہے، اور پھر وہ پاک روح کی قوت کے ذریعے سے اخلاقی شریعت یعنی نیک اعمال کرنے کا حکم دیتا اور توفیق بخشتا ہے۔ مسیحی لوگ نیک اعمال اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں نجات مل جائے، بلکہ مسیحی لوگ عید پینتیکوست پر نازل ہونے والے
پاک روح کی مدد سے نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں یسوع کے نام میں نجات مل چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عید پینتیکوست کے اس موقع پر کیا آپ پاک روح کی قوت میں خدا کے نئے عہد کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے روح سے معمور زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں پاک روح کی نعمتیں اور پاک روح کا پھل کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عید پینتیکوست کے موقع پر پاک روح کا نزول خدا کی حضوری کی آمد ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جسمانی طور پر اٹھائے جانے کے بعد خدا نے اپنی حضوری اب ہمیں پاک روح کے وسیلے سے بخش دی ہے۔ پاک روح یسوع مسیح کی جسمانی حضوری کا متبادل ہے۔ یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ عید پینتیکوست پر نازل ہونے والے روح القدس کے وسیلے سے عزیزو یسوع مسیح آج ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پاک روح یسوع مسیح کی حضوری ہمارے درمیان لاتا ہے۔ یاد رکھیں، پرانے عہد نامے میں صرف 3 طرح کے لوگوں کو خدا کا پاک روح بخشا جاتا تھا۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 کاہن اور نمبر 3 بادشاہ۔ نبی، کاہن اور بادشاہ یہ خاص لوگ ہوتے تھے اور ان خاص لوگوں کو پاک روح خدا دیتا تھا، اور یہ پاک روح بھی خاص موقعوں پر ان خاص لوگوں پر نازل ہوتا تھا۔ روح القدس کی مستقل حضوری ان خاص لوگوں کو بھی میسر نہیں تھی، لیکن عید پینتیکوست کے دن اعمال 2 باب میں پاک روح کا نزول اس بات کی خوشخبری ہے کہ اب خدا نے اپنے تمام لوگوں کو، صرف نبی، کاہن اور بادشاہ نہیں بلکہ ہر ایک کو جو یسوع کے نام پر ایمان لاتا ہے، یسوع کے نام پر ایمان لاتی ہے، خدا نے اپنا پاک روح ان کے لیے اویلیبل کر دیا ہے، اور صرف خاص موقعوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر موقع پر، یعنی مسلسل اور مستقل طور پر روح القدس ہمارے باطن میں سکونت کرنے کے لیے خدا کی طرف سے ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور اس اقتباس میں لکھا ہے کہ جب خدا کی حضوری پاک روح کے وسیلے سے ان پر نازل ہوتی ہے تو انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دینے سے پہلے آندھی کا سناٹا سنتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں آندھی اور آگ خدا کی حضوری کے نشانات تھے۔ عہد عتیق کے مطابق آندھی اور آگ خدا کی حضوری کی نمائندگی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، آندھی کے لیے عبرانی لفظ رواح استعمال ہوا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 1 باب کی 2 آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ وہاں روح کے لیے لفظ رواح ہے، جس کا مطلب ہے خدا کی آندھی، خدا کی ہوا یا خدا کا دم۔ آندھی خدا کی حضوری کے منڈلانے کا نشان ہے۔ پھر حزقیل 37 باب میں جب خدا نے سوکھی ہڈیوں میں جان ڈالی تو وہاں بھی ذکر ہے کہ خدا کی رواح، اس کی آندھی، اس کی ہوا وہاں پر چلی اور ان سوکھی ہڈیوں میں جان آ گئی۔ آندھی خدا کی حضوری کی علامت ہے۔
रुआख, और ये रुआख नए अहद नामे में पाक रूह है, जिसको यूनानी में न्यूमा कहते हैं। न्यूमा यूनानी जुबान में, रुआख जो है इब्रानी जुबान में, यूनानी में भी न्यूमा का मतलब यही है, दम, सांस, आंधी। रूहुल कुद्स खुदा का दम है, दम में जिंदगी होती है। जब रूहुल कुद्स हम में आता है तो खुदा की जिंदगी हम में आ जाती है, और जहां खुदा की जिंदगी है वहां खुदा की हजूरी है। सो रुआख या न्यूमा, ये खुदा की हजूरी हमारे दरमियान है। इसके बाद हम देखें आग भी पुराने अहदनामे में खुदा की हजूरी का निशान है। आग हमें याद दिलाती है कि खुदा की पाक, मुकद्दस, अजीम और जलाली हजूरी, जिस तरह से खरूज 19:18 में उसके लोगों को कोहे सीना पर मिली, जिस तरह से ये हजूरी बियाबान में आग के सतून में मूसा और बनी इसराइल को मिली, आज पाक रूह की सूरत में खुदा की ये हजूरी उसकी कलीसिया को मिल गई है। पुराने अहदनामे में कौम इसराइल को खुदा की हजूरी का एजाज हासिल था। अब नए अहद में खुदा ने अपनी कौम में उन तमाम लोगों को भी शामिल कर लिया है जो यस्सु पर ईमान लाते हैं, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हों। अब यहूदी नस्ली तौर पर, कौमी तौर पर, जुग्राफियाई तौर पर यहूदी और इस्राएली होना लाजमी नहीं रहा। खुदा की हजूरी की दो इकसाम होती हैं। एक है खुदा की आम हजूरी, जिसको हम गॉड्स जनरल प्रेजेंस कहते हैं। इसको खुदा की ओमनी प्रेजेंस भी कहते हैं। इससे मुराद यह है कि खुदा ज़मीनो आसमान में मौजूद है, वो हर जगह, हर जा, हमा वक्त मौजूद है। यह है खुदा की आम हजूरी, जनरल प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस। लेकिन खुदा की हजूरी की दूसरी किस्म है उसकी खास हजूरी, गॉड्स स्पेशल प्रेजेंस। और खुदा की हजूरी ये खास हमें पाक रूह के वसीले से मिलती है, जिसका नजूल ईद पेंतिकोस्त के मौका पर हुआ, और इसकी बुनियाद यस्सु मसीह पर ईमान और उसके साथ शख्सी रिश्ता और नई पैदाइश है। सो पाक रूह का दिया जाना ईमानदारों को दरअसल खुदा का दिया जाना है। पाक रूह के नाजिल होने का मतलब है खुदा हमारे दरमियान आ गया है। जिस तरह से खुदा यस्सु मसीह के वसीले से अपने लोगों के दरमियान आया, अब वो पाक रूह के वसीले से ईद पेंतिकोस्त के मौका पर अपने लोगों में आ गया है। सो सवाल ये है दोस्तों, क्या आप रूहुल कुद्स की कुव्वत और हजूरी में इन दिनों चल रहे हैं या नहीं? खास तौर पर कोरोना वायरस की वजह से जब हम सब इन दिनों कमजोर, निढाल, परेशान और जो है अफसुर्दा महसूस करते हैं, चर्चेज पूरी तरह से नहीं खुल सके, कई लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, कई लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, मुआशी तौर पर, ताल्लुकाती तौर पर, नफ्सियाती, जज्बाती, रूहानी तौर पर लोग बुझे हुए हैं। ऐसे मुश्किल दौर में रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की हजूरी अंधेरे में रोशनी की किरण है। खुदा की हजूरी पाक रूह की सूरत में परेशानी में जो है हौसला अफजाई की बात है। और यस्सु मसीह ने वादा किया था अमाल 1:8 में कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत के लिए यूनानी लफ्ज डूनामिस इस्तेमाल हुआ है। डूनामिस से मुराद है खुदा की ताकत, खुदा की कुव्वत, खुदा का इख्तियार, खुदा की कुदरत। डूनामिस से अंग्रेजी जुबान का लफ्ज डायनामाइट निकला है, जिसका मतलब है बम, बारूद,
دنیا میں جب لوگ ڈائنامائٹ استعمال کرتے ہیں، بم پھاڑتے ہیں، بارود چلاتے ہیں، اس سے موت آتی ہے، اس سے ہلاکت آتی ہے، اس سے تباہی آتی ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی روح القدس کا ڈائنامائٹ یعنی خدا کا ڈونامس، خدا کی قوت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت نازل ہوتی ہے، وہاں پر تباہی نہیں بلکہ بحالی آتی ہے، وہاں پر موت کی جگہ زندگی آتی ہے، اندھیرے کی جگہ روشنی آتی ہے، نا امیدی کی جگہ امید آتی ہے، افسردگی کی جگہ خوشی آتی ہے اور پریشانی کی جگہ حوصلہ افزائی آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عید پینتیکوست پر روح القدس کا یہ ڈونامس، خدا کی یہ قوت، ہز پاور اور اس کی پریزنس، اس کی حضوری آپ میں ہے یا نہیں؟ اور پھر بیان کیا یسوع مسیح نے کہ جو ہے یوحنا نے تو یہ اعمال 1:5 میں ہے، پانی سے بپتسمہ دیا، تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بپتسمے کے لیے یونانی لفظ ہے بیپٹیزو، جس کا مطلب ہے غوطہ دینا، جس کا مطلب ہے ڈبونا۔ پاک روح کے بپتسمے سے مراد ہے خدا کی حضوری میں ڈوبنا، خدا کی حضوری میں غوطے لینا، خدا کی حضوری سے رنگ جانا، خدا کی حضوری سے بھیگ جانا۔ اور کرونا وائرس کے ان مشکل دنوں میں بھائیوں بہنوں، پریشانی، مصیبت، بدحالی میں روح القدس کی حضوری کا بپتسمہ یعنی خدا کی حضوری سے صرف تار نہیں ہونا بلکہ بھیگنا، اس میں ڈوبنا، یہ ہماری شادمانی اور تسلی اور امید کا واحد وسیلہ ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے اور انسان کے دل میں تبھی تسلی، امید اور اطمینان آ سکتا ہے، گہری حقیقی باطنی تسکین تب ہی مل سکتی ہے جب انسان کا دل خدا کے دل سے جڑ جائے، جب انسان خدا کی حضوری کے دریا میں ڈوب جائے، جب انسان خدا کی حضوری سے بھیگ جائے۔ اور یہ الہی حضوری پاک روح کے وسیلے سے ملتی ہے۔ پاک روح کا طالب ہونا خدا کی حضوری کا طالب ہونا ہے، اور پاک روح سے معمور ہونا خدا کی حضوری سے معمور ہونا ہے۔ کیا آپ اس حالت میں ہیں؟ آج کے پیغام میں ابھی تک میں نے آپ کے سامنے عید پینتیکوست کے تعلق سے 3 باتیں رکھیں کہ فصل کی کٹائی کی عید تھی، نمبر 1، نمبر 2 کوہ سینا پر شریعت دیے جانے کی عید تھی، کی یاد کی عید تھی، اور نمبر 3 کمران کمیونٹی اس عید پر جو ہے نئے ممبران کو اپنی برادری میں شامل کرتی تھی۔ اور پھر 4 میں سے 2 باتیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ پاک روح کا نزول اس عید پر خدا کے نئے عہد کا نشان ہے، اور نمبر 2 عید پینتیکوست پر پاک روح کا نزول خدا کی حضوری کی آمد ہے۔ اگلے جو 2 پوائنٹس ہیں میں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ پوائنٹس ان کے بارے میں سیکھنے جاننے کے لیے ضرور پروگرام دیکھتے رہیں۔ زندگی کی باتیں طارق وارث کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔